हालेलुया। बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। वो कादिर मुतलिक है, दिलों के भेद जानता है, रहम करता है और अपना जलाल ज़ाहिर करता है। आमीन। आइए कलाम मुक़द्दस में से आज खुदा का कलाम जो हम सीखने को हैं वो है खुदा मुबारक है। आमीन। खुदा क्या है? मुबारक है। आइए कलाम खुदा में से देखेंगे ज़बूर 66 66 ज़बूर और उसकी 20वीं आयत कलाम खुदा में से देखेंगे। जिसने निकाले कहे आमीन। जी पढ़ने का हवाला कीजिएगा। ज़बूर 66 उसकी 20वीं आयत जी पढ़िएगा। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। आमीन। सबके आमीन। सब लोग प्यार से शरीफ रखें। सब लोग ज़बूर नवीस यहाँ पे लिखता है, कहता है खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया। सम टाइम होता है ना हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं, खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता। और ये क्या कह रहा है ज़बूर में? क्या कह रहा है? कह रहा है खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। यानी कि खुदा की शफ़क़त जिस पे है, यानी उस पे क्या है? फजल है। और खुदा की शफ़क़त, खुदा के हाथ के नीचे रहना, ये सबसे बड़ा काम है। और हमारे लिए ये बाबरकत काम है कि हम खुदा के हाथ के नीचे हैं और खुदा में हर तरह के डर खौफ खतरे से, हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की परेशानियों से खुदा में क्या करता है? महफूज करता है। इसीलिए खुदा का बंदा ये लिखता है, कहता है खुदा मुबारक। खुदा क्या है? मुबारक। हम सबको ये कहने की जरूरत है कि खुदा मुबारक हो। वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है, हमारी दुआएं रद्द नहीं होती। और जो दुआ करते हैं और वो दुआ करते रहते हैं और उनकी दुआएं सुनी नहीं जाती, इसका मतलब है हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि खुदा हमारी दुआ क्यों नहीं सुन रहा, हमारी दुआ क्यों रद्द होती जा रही है। इसका मतलब है कि हमें ज्यादा खुदा के हुज़ूर में आने की जरूरत है, हमें ज्यादा खुदा के साथ रफ़ाक़त रखने की जरूरत है। हम क्यों बार बार मुसीबत में गिर जाते हैं? हम क्यों बार बार मुसीबत में पड़ जाते हैं? हम क्यों बार बार जो है वो मुसीबतों में घेरे जाते हैं? हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। ज़बूर में ये कहते हैं कि खुदा, मैं शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मेरी दुआ को रद्द नहीं किया। खुदा ने अपनी शफ़क़त मुझसे जो है वो बाज नहीं रखा, अपनी शफ़क़त को। यानी कि इसका मतलब है कि खुदा हमसे अपनी शफ़क़त को भी उठा लेता है। हमारी दुआ जब रद्द होती है तो उसकी शफ़क़त भी जाती रहती है। इसलिए हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। ज़बूर 130 पढ़े ना, उसकी 6वीं आयत, तो उसमें लिखा है क्योंकि खुदावंद बुलंद व बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। आमीन। कहते हैं खुदा जो बुलंद व बाला है मगर फिर भी क्या करता है? खाकसार का ख्याल रखता है। जो खाकसार लोग हैं, जो आजिज़ लोग हैं, जो खुदा के झुकने वाले लोग हैं, जो खुदा की हुज़ूरी में आने वाले लोग हैं, खुदा उनका क्या करता है? ख्याल रखता है। खुदा उनका ख्याल नहीं रखता जो मग़रूर लोग हैं। खुदा उनका ख्याल नहीं रखता जो खुदा से दूर हैं, जिनको बार बार कहा जाता है खुदा के घर में है, खुदा के घर में है। जब वो नहीं आते तो क्या खुदा उनकी दुआ को सुनेगा? क्या खुदा उनसे प्यार करता है? क्या खुदा उन पर अपना शफ़क़त का हाथ बढ़ाएगा? कभी नहीं। खुदा उनसे प्यार करता है। कलाम में लिखा गया क्योंकि खुदावंद बुलंद व बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। जो खाकसार लोग हैं, जो खुदा के हुज़ूर झुकने वाले लोग हैं, जो खुदा से प्यार करने लोग हैं,
خدا ان کا خیال رکھتا ہے، خدا ان کے بچوں کا، خدا ان کے مال کا، خدا ان کی ہر ضرورت کا، خدا ان کے کچن کا، خدا ان کی جاب کا، ہر طرح سے خدا ان کا کیا کرتا ہے؟ خیال رکھتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ امثال 6 باب، اس کی 6، 7، 8 آیت پڑھیں گے جی، پڑھیے گا ذرا۔ امثال 6 باب، اس سے پہلے زبور 37 دیکھیں، اس کی 16 میں آئے تو اس میں لکھا ہے صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے۔ صادق کا جو تھوڑا سا مال ہے نا، وہ شریر کا جتنا مرضی روپیہ پیسہ ہو اس سے بہتر ہے، کیونکہ صادق جو ہے، جو راست باز آدمی ہے، جو خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہے نا، وہ تھوڑا کماتا ہے لیکن اس میں کیا ہے؟ خدا کا ڈر اور خوف ہے، اس میں خدا کی محبت ہے، اس میں خدا کی جو ہے وہ فیور ہے۔ اس لیے شریر زیادہ کماتا ہے، شریر لاکھوں کروڑوں کماتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ خدا شریر کی نہیں بلکہ راست باز کے صادق کی کمائی پر برکت ڈالتا ہے۔ آمین۔ شریر کا پیسہ کبھی بھی ضائع ہو سکتا ہے، لیکن صادق کا روپیہ پیسہ محفوظ رہتا ہے۔ کلام میں لکھا گیا نا، ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تیرے روپے پیسے کو ٹڈی بھی نہیں لگنے دے گا، وہ تیرے روپے پیسے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ تیرے مال کی حفاظت کرے گا، وہ تیرے خاندان کی حفاظت کرے گا، ہر طرح کی بیماری سے بچائے گا۔ خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان کی مال پر، ان کی ضرورتوں پر خدا نظر ثانی کرتا ہے، اور خدا ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور ان کے روپے پیسے کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہلیلویا جی، پڑھیے گا امثال 6 باب اور اس کی 6 آیت سے 8 آیت تک۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، کاہن چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر، دشمن بن، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر بات بتائی گئی، سکھایا گیا ہے انسان کو۔ کلام جو ہے وہ سکھانے کے لیے ہے، کلام جو نازل ہوا ہے یہ انسان کے سیکھنے کے لیے ہے، اور جب ہم کلام کو سیکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو یہی کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ اور کلام میں لکھا گیا ہے کاہل انسان، اے کاہل، یعنی کہ انسان کو کہا گیا ہے کاہل۔ ہاں، انسان جو ہے وہ کاہل ہے، سستی سے بھرا ہوا ہے۔ انسان جو ہے وہ سست ہے، سستی کا جو ہے وہ اس پر گمان رہتا ہے، اس لیے سستی سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے کلام کہتے ہیں اے کاہل، چونٹی کی طرف دیکھ، چونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں پر غور کر۔ چونٹی کتنی بڑی ہے؟ چھوٹا سا جانور ہے، اور کہتا ہے اس کے پاس جا اور اس کی روشوں پر غور کر، وہ کیا کرتی ہے؟ گرمی کے دنوں میں اپنی خوراک کو کیا کرتی ہے؟ جمع کرتی ہے۔ ہلیلویا۔ یعنی کہ یہ بات بتائی گئی کہ جب آپ کے اچھے دن ہو، جب آپ پر خدا کا فضل ہو، جب آپ اچھا کما رہے ہو، جوانی کے دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے اور روپیہ پیسہ کمانا ہے، اور اس روپے پیسے کو کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا ہے۔ بتایا گیا چونٹی کے پاس جا، وہ گرمی کے دنوں میں جاتی ہے اور اپنی خوراک کو جمع کرتی ہے، اور جب جمع کرتی ہے تو جب سردی آ جاتی ہے، جب موسم اچھا نہیں ہوتا، بارش کے دنوں میں پرابلم ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ جو خوراک اس نے جمع کی ہوتی ہے اس کو وہ کھاتی ہے اور اپنا وقت جو ہے وہ گزارتی ہے۔ آمین۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب ہم جوان ہوتے ہیں اس وقت ہم بری راہوں پہ چل پڑتے ہیں۔ جب جوان انسان بری راہوں پہ چل پڑتا ہے تو پھر اس نے جمع کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا برکت کا باعث بننا ہے؟ اگر اس کی شادی ہوگی ہے تو اس نے اپنی بیوی کے لیے کیا برکت لانی ہے، یا اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا برکت کا باعث بننا ہے؟ کلام یہ فرماتا ہے کہ اے نادان، اے اہل،
اے قائل انسان کیا کر، چونٹی کے پاس جا اور اس سے سیکھ کہ وہ کس طرح محنت کرتی ہے، وہ کس طرح مال کو جمع کرتی ہے۔ یوسف جو کہ خدا کا بندہ ہے، راست باز انسان ہے، اور جب وہ غلامی میں تھا کہ مجھے رویا کی تعبیر کوئی بتائے، تو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے ہماری جیل میں قید ہے، وہ تیری رویا کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اور اس نے کہا، اس نے رویا بتائی، اپنا خواب بتایا، اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ، تیرے جو پہلے 7 سال ہیں اس میں خوراک جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی، اس میں اتنا اناج ہوگا، اگر عقل مند کوئی آدمی ہو، اگر کوئی تیرا دانش مند آدمی ہو تو وہ کیا کرے، اس فصل کو جمع کرے، اور کیونکہ اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے اس میں جو ہے وہ قحط ہوگا، اس میں قحط سالی ہوگی، ان 7 سالوں میں جو ہے کوئی جو ہے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر عقل مند آدمی تو رکھے اور اس کو پوائنٹ کرے تاکہ وہ 7 سالوں کے اندر جو اچھی خوراک آئے اس کو جمع کر لے اور اپنی کوٹڑیاں بھر لے، تاکہ برے دنوں کے لیے وہ اس کو کیا کرے، استعمال کر سکے۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو، اس بادشاہ نے کیا کہا، تجھ سے عقل مند زیادہ انسان کون ہو سکتا ہے، میں تجھے ہی جو ہے دوسرے درجے کا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ تو اس کو مقرر کر دیا گیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے اس وقت فرعون کے علاقے میں اپنی کوٹریاں وہاں پہ بنائی، ڈھالی کوٹریاں بنائی، اور کوٹریاں بنا کر ان کے اندر اناج جمع کیا، اناج جمع کر کے پھر کیا کیا کہ جو برے سال تھے، جو قحط کے سال تھے، ان کے اندر اس نے جو ہے ان لوگوں کو جو دوسرے ملکوں کے لوگ تھے ان کو وہ خوراک دی، خود بھی اپنے ملک کو بھی بچایا اور دوسرے لوگوں کو بھی بچایا۔ ہلیلویا۔ یہ ہمیں کلام جو ہے ان چیزوں کی تعبیر کراتا ہے، کلام جو ہے ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے کہ ہم نے جوانی کے دنوں میں، ہم نے اچھے دنوں میں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، اور اپنے ہر جو اچھی چیز ہے اس کو جمع کرنا ہے، تاکہ اگر برا وقت آ جائے، اگر کوئی پرابلم آ جائے تو ہم ان دنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آمین۔ ہلیلویا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تعلیم جا سکتے ہیں؟ ہلیلویا۔ پہلی تواریخ اس کا 28واں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، خداوند سب دلوں کو جانتا ہے۔ خداوند کیا ہے؟ سب دلوں کو جانتا ہے۔ خدا سارے دلوں کو جانتا ہے۔ خدا میرے دل کو بھی جانتا ہے، خدا آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے دلوں کو خدا جانتا ہے، اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ انسان کے دل میں جو کچھ آتا ہے، جو خیال آتا ہے نا، اس کو بھی وہ پہچانتا ہے۔ آمین۔ دیکھا گیا، اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے بھی رد کر دے گا۔ کہتا اگر تو ڈھونڈے گا نا تو خدا تجھے مل جائے گا، اور اگر تو چھوڑے گا نا تو خدا کیا کرے گا، تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، تیری پرواہ بھی نہیں کرے گا، خدا جو ہے تجھے رد کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ رہنا ہے یا ہم نے دنیا دار بننا ہے۔ جو لوگ خدا کے ساتھ رہیں گے برکت ان کے لیے، جو دنیا داری سے نکلیں گے خدا کے پاس آئیں گے تو خدا ان کو کیا کرے گا، سرفراز کرے گا۔ اور کلام میں لکھا گیا، تو دم نہیں رہے گا بلکہ تجھے سربلند کیا جائے گا۔ تو قرض لے گا نہیں بلکہ تو قرض دے گا۔ ہلیلویا۔ خدا ہمیں ان لانتوں سے نکالنا چاہتا ہے، خدا ہمیں ان چیزوں سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن ہم بار بار اسی غلامی کے جوے میں جھکتے رہتے ہیں، اسی غلامی میں جو ہے ہم بستے جاتے ہیں۔ ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے، خدا کی حضوری میں ہم آنا نہیں چاہتے، اور جو لوگ خدا کی حضوری میں آتے ہیں برکت ان کے لیے ہے، جو خدا کی حضوری میں آتے ہیں برکتیں ان کے لیے ہیں۔ اور خدا کی حضوری میں آئیں
تاکہ خدا آپ پر اپنا فضل جو ہے وہ نازل کرے. ہلیلویا ہلیلویا. سو میرے عزیزو، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس بات پہ غور کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. جو خدا سے دور ہیں، خدا ابھی ان کو کیا کرتا ہے، کلام میں لکھا گیا کہ خدا کو رد کر دے گا، خدا ہم کو چھوڑ دے گا. ہم تو چرچ نہیں آتے، ہم چرچ نہیں آتے، دعا نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، خدا کی حضوری میں نہیں آتے. بس یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خدا معاف کرنے والا ہے. خدا واقعی معاف کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا معاف کرتا ہے. لیکن کلام میں لکھا گیا کہ وہ راز باز لوگوں کو بھی کہہ دے گا ہے مانو لو میرے سامنے سے چلے جاؤ، کیونکہ میری تمہاری کبھی بھی معافیت نہیں تھی. خدا راز باز لوگوں کو کہہ دے گا. تو بتائیں کلام میں لکھا گیا کہ گنہگار کا کیا ٹھکانہ ہوگا، گنہگار کا کیا حال ہوگا، جبکہ خدا راز بازوں کو یہ بات کہہ رہا ہے. تو گنہگار انسان کیا کرے گا؟ اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ریپچر ہونے والا ہے، بہت جلد ریپچر ہونے والا ہے. اس بات پہ دھیان کریں، غور کریں. دنیا آخرت کی طرف جا رہی ہے، دنیا کا اینڈ ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اپنی زندگیوں کو بچانا ہے. ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے. اور آپ کی دعا سے آپ کی جو گزرگی نسلیں ہیں وہ بھی بچ جائیں گی. آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اپنے باپ دادا کے گناہوں کے لیے معافی مانگیں تاکہ آپ بھی بچیں اور آپ کی آنے والی نسل اور جو آپ کی گزرگی نسلیں وہ بھی خدا کے حضور میں آرام پائیں. آمین. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے، ہم اس بات پہ توجہ نہیں کرتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں سب ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں، ابھی توبہ کا وقت پڑا ہوا ہے، بہت وقت ہے میرے پاس. لیکن اس دولت مند انسان کی طرح دیکھیں جس نے کوٹھڑیاں بنائی، اناج جمع کیا، اور اس نے کہا ہے جان کھا پیا، اب تجھے بہت سالوں کے لیے فکر دی ہے. تو خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا تیری جان آج تجھ سے طلب کر لی جائے گی. تو کیا فائدہ ہمیں دولت اکٹھی کرنے کا، کیا فائدہ ہمیں راتوں کو جاگنے کا، کیا فائدہ کہ ہم خدا سے دور ہیں اور صرف پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہم خدا کی حضوری میں نہیں ہیں، اگر ہم خدا کے قدموں میں نہیں آتے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اگر ہم کلام میں لکھا گیا کہ اگر انسان اپنی جان کا نقصان کرے تو اس میں اس کا کیا بھلا ہے. اگر ہم اپنی جان کا ہی نقصان کر لیں تو اس روپے پیسے کا کیا فائدہ ہے، اس مال دولت کا کیا فائدہ ہے. اگر ہم اپنی جان بچا نہیں سکتے، اگر ہم اپنے خاندان کو نہیں بچا سکتے تو کیا فائدہ ہے ہمارا اس روپے پیسے کا، اس راتوں کو جاگنے کا. رات رات تک ہم محنت کرتے ہیں، 3 4 نوکریاں کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر ہم اپنی جان کے نقصان کر لیں. جان کا نقصان یعنی کہ اس کا مطلب ہے خدا سے دوری. خدا سے دوری ہے تو ہم جان کا نقصان کرتے ہیں. تو میرے عزیزو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے قدموں میں آئیں، خدا کی حضوری میں آئیں تاکہ خدا اپنا فضل ہم پر بڑھائے اور ہم خدا کی حضوری میں رہیں. انسان اگر خدا کی حضوری میں نہیں ہے، اگر وہ خدا کے قدموں میں نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. خدا کے قدموں میں آئیں، ہر چیز آپ کو ملے گی اور وہ چیزیں جو خدا دے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ہلیلویا. خدا جو چیزیں دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ کے تھوڑے میں بھی خدا کیا کرے گا؟ برکت دے گا. خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا. خدا مبارک ہو کیونکہ وہ آپ کی دعا کو نہ تو رد کرتا ہے اور نہ اپنی شفقت آپ سے ہٹاتا ہے. جو لوگ اس کے لوگ ہیں وہ ان سے خدا کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. اور خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے، راست باز لوگوں کے لیے اور گنہگار لوگوں کے لیے بھی بھیجا تاکہ گنہگار توبہ کرے. راست باز تو دعا کر چکے، توبہ کر چکے، لیکن گنہگاروں کے لیے زیادہ ہے کہ وہ بھی توبہ کریں.
تاکہ وہ بھی خدا کے قدموں میں آئیں اور اپنی زندگیوں کو بچائیں. جو لوگ توبہ کریں گے خدا کے قدموں میں آئیں گے وہی برکت پائیں گے. سو میرے عزیزو, آج کا جو خوبصورت پیغام ہے, آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے حضور آنا ہے تاکہ خدا ہماری دعا کو رد نہ کرے, ریجیکٹ نہ کرے. ہماری دعا خدا کے حضور قبول ہو. جس طرح دانیل نبی کی کتاب, جو دانیل نبی نے جب روزہ رکھا 21 دن کا, تو اس میں بھی دانیل کی کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس نے جب روزہ رکھا تو خدا نے اس کے روزے کو قبول کیا, حالانکہ وہ دعا میں بیٹھا تھا اور 21 دن وہ دعا میں بیٹھا رہا, اور کلام میں لکھا نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا, اور خدا نے اس کی دعا کو سنا, جواب دیا. تو میرے عزیزو, جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں بھوک کی یا کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرنی, ہم نے صرف خدا کی طرف توجہ کرنی ہے. جب ہم بھوک کی یا کھانے پینے کی توجہ کریں گے تو پھر ہم دعا نہیں کریں گے, کیونکہ دعا سے ہماری نظریں جو ہے وہ ہٹ جائیں گی, کنسنٹریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دعا کی طرف توجہ کریں تو خدا آپ کے روٹی پانی پر برکت دے گا اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا. خدا السلام کی صلاح سے ہم سب کو بڑی برکت دے گا. آمین.